नेपाल सानहे के हलाक शुदगान की तादाद 547 हो गई है। सैकड़ों गैर मुल्कियों समेत तकरीबन 1000 अफराद ताहाल लापता हैं। लापता अफराद में 33 बरतानवी सयाह शामिल हैं। तिब्बत और नेपाल में बहने वाले दरिया भोटे कोशिश का रास्ता बंद हो गया और दरिया का रास्ता बंद होने से झील बन गई और किनारों से भी बहना शुरू हो गई है। झील के किनारे टूटने से एक और बड़े सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। नेपाल में पेश आने वाला सानिहा इंतहाई संगीन है। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड इसका नाम है और ये एक फिनोमेना है जो आज आने वाले दिनों में ज़्यादा देखा जा रहा है। ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघलते हैं, रास्ते में आने वाली रुकावट के नतीजे में एक झील सी बनती है और झील जब फटती है तो ऊंचाई की और पानी की शिद्दत के बायस एक सैलाब जो कि बड़े बड़े तोदों और बड़े बड़े पत्थरों के साथ नीचे आता है और तबाही का बायस बन सकता है। अपने सामने नजर आने वाले मनाजिर में आप देख सकते हैं कि अचानक पानी आया और इसके कुछ लम्हों की बाद के अगर आप देखेंगे तो दोनों जानिब जो ग्रीन बेल्ट आपको नजर आ रहा है इस सब में पानी भर गया। इन विजुअल से हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। संगीन सूरत हाल है, इसमें हुई हलाकतों पर सबको तशवीश का इजहार है। पाकिस्तान में इस पर एक नई बहस शुरू हुई है। कहा जा रहा है कि यह आज नेपाल में हुआ है, कल पाकिस्तान में भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का शुमार एक ऐसे मुल्क में होता है जिसके शिमाल में हिमालयाई सिलसिला है। ग्लेशियर्स की तकरीबन 13,000 ग्लेशियर्स हैं जो पाकिस्तान के सर पर शिमाल में वाक़ है। क्या पाकिस्तान ऐसी किसी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है? पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर्स फटने, सैलाब आने का अर्ली वार्निंग सिस्टम मौजूद है या नहीं? तेज़ी से बढ़ती गैर मनज़म सयाहत, दरियाई रास्तों में तजावुज़ात रोकने के लिए क्या काम किया जा रहा है? क्या खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में तेज़ी से बढ़ते कचरे के ढेर को कंट्रोल करने के लिए कुछ काम हो रहा है? इन्हीं मौज़ूआत पर आज हमने इस खुसूसी ट्रांसमिशन का इनेकाद किया है। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं खादिम हुसैन साहब जो कि डायरेक्टर हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन गिलगित बल्तिस्तान। हमारे साथ मौजूद हैं रशीदुद्दीन साहब, साबिक कोऑर्डिनेटर हैं यूएनडीपी के ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के सिलसिले में। इसके अलावा एक नौजवान तालिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, समरा। इनका ताल्लुक स्कर्दू से है, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में तालीम हासिल कर रही हैं, माहौलियात और कानून की तालिब इल्म हैं। आने वाली जनरेशंस हैं, हम इनके लिए कैसा माहौल छोड़कर जा रहे हैं? जेन जी क्या सोचती है? समरा से बात करेंगे। समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अपने मेहमानों की जानिब गुफ्तगू ले जाने से पहले हम बात करेंगे कि नुमाइंदे हमारे हमें निसार अब्बास, उनकी जानिब चलेंगे जो हमें बताएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के बुलंद बाला और हसीन बर्फपोश पहाड़ और ग्लेशियर्स जो दुनिया भर के कोहपैमाओं को अपनी जानिब खींचते हैं, उन्हें तेज़ी से बढ़ते दर्जा हरारत के बायस किन खतरात का सामना है? निसार, दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ी सिलसिलों हिमालय, कराक्रम और हिंदू कश में तकरीबन जो है वो 13,000 ग्लेशियर्स जो है यहाँ पाए जाते हैं और इनमें बलतुरो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर बहुत बड़े ग्लेशियर्स हैं। अब गुज़िश्ता चंद सालों से हम यहाँ पे देखते आ रहे हैं कि न सिर्फ इन ग्लेशियर्स के पिघलने का अमल जो है वो तेज़ हुआ है, बल्कि इन ग्लेशियर्स के ऊपर जो है बहुत बड़ी तादाद में जो ग्लेशियर लेक्स हैं वो भी बनती नज़र आई हैं। ग्लोबल वार्मिंग और दीगर जो क्लाइमेट चेंज के इशूज़ हैं उन पर फौरी तौर पर काबू पाना तो शायद नामुमकिन हो। ताहम गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के लिए नेपाल की तरह के बहुत बड़े डिज़ास्टर से जो आवाम को और आबादी को महफूज रखने के लिए फौरी इक़दाम करना शायद मुमकिन हो। मेरे साथ इस वक्त डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के यहाँ पे ऑफिसर जो है मौजूद हैं, हारून साहब। हम इनसे पूछेंगे, हारून साहब, किस तरह के खतरात जो है मुकामी आबादी को इन ग्लेशियर से लाक है? जैसे आपने देखा है कि पास्ट अगर हम एक डेकेड की बात करें 2010 ऑनवर्ड्स, तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान एक क्लाइमेट चेंज की लपेट में, और हर साल ये क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं वो हर साल बढ़ भी रहे हैं। टेम्परेचर राइज़ हो रहा है और उसके साथ साथ हमारी जो एक पॉपुलेशन है, आपको पता है अर्बन हमारे स्पेशली ये जो डिस्ट्रिक्ट्स गिलगित की हम बात करें और सराउंडिंग जो हमारे आउटस्कर्ट्स हैं, पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रहा है और पोल्यूशन भी है। उसके साथ साथ हमें और तवक्को करें अच्छी देर में वफाकी वज़ीर माहौलियात मुसद्दिक़ मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ मौजूद है, हमने आपको बताया, साबिक़ कोऑर्डिनेटर यूएनडीपी ग्लोफ के। इसके अलावा खादिम हुसैन साहब जो कि डायरेक्टर हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन गिलगित बल्तिस्तान के, और एक नौजवान तालिबा समरा फातिमा जो माहौलियात की तालिब इल्म हैं और जेन जी पर इसके असरात के हवाले से उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले खादिम हुसैन साहब आपकी तरफ आते हैं। जो ग्लोफ फिनोमेना है ये बड़ी तेज़ी से इस वक्त फैलता जा रहा है और हमने कई वाक़यात देखे। ग्लेशियल
لیکس بنتی ہیں اور وہ پھٹتی ہیں اور پھر وہ ایسی تباہی لاتی ہیں جیسے ہم نے دیکھی. کیا اس سے پہلے اتنی بڑی پیمانے پر تباہی دیکھی گئی؟ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو یہ جو گلاف کا فینومینا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈیفائن کرنا ہوگا، کیونکہ ہر ایونٹ گلاف نہیں ہوتا. کیونکہ گلگت بلتستان میں جہاں ہم رہتے ہیں یہ دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں پہ دنیا کے سب سے بڑے گلیشیئر ہیں، سب سے بڑا آئس مارک یہاں پہ ہے، سب سے بڑے پہاڑ یہاں ہیں اور سب سے بڑا ماؤنٹین ایکو سسٹم ہے. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے ایک انتہائی ولنریبل ایکو سسٹم بناتی ہیں. اس میں جو گلاف کا فینومینا ہے وہ بیسیکلی 3-4 ڈفرینٹ ٹائپس کی لیکس بنتی ہیں، گلیشیئر کے اوپر، گلیشیئر کے سامنے، گلیشیئر کے اندر اور مورین کے ساتھ. یہ جو گلیشیئر لیک اور برسٹ کا جو فنامنا ہے وہ گلگت بلتستان میں ریئر ہے، کم ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں جو کلاؤڈ اور برسٹ کا فنامنا ہے بہت زیادہ ہے. ایریٹک رین فالز ہیں وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم نے کچھ عرصے میں پچھلے 30-40 سالوں میں ہم نے بہت زیادہ جو وہ ایریاز جو صرف نیچر کے لیے تھے، جو صرف ایکو سسٹم کی مینٹیننس کے لیے تھے، پرزرویشن کے لیے تھے، ان کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے. اور یہ ایونٹس ماضی میں ہوتے رہے ہیں، اس سے بہت زیادہ انٹینسٹی میں رہے ہیں، اس کی ہسٹری ہے پوری. اور ابھی زیادہ اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ آبادی بہت بڑی ہے، اور یہ آبادیاں جو ہیں آپ کے دریا کے کنارے بھی ہیں، آپ کے نالوں کے آس پاس بھی ہیں. اس کی انٹینسٹی اور اس کا جو ڈیمیج ہے اس کا زیادہ آپ کو اس کا والیوم بہت زیادہ ہوتا ہے. ادروائز یہ جو گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈز ہیں، لینڈ سلائڈ کی وجہ سے جو فلڈز ہیں، کلاؤڈ آؤٹ برسٹ کی وجہ سے ہیں، یہ ہسٹوریکلی آج سے پہلے جو 1 سینچری پہلے کی طرف آپ جائیں تو کہیں زیادہ تھے. اچھا ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. خادم حسین صاحب، رشید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے UNDP کے لیے خاص طور پر گلاف کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے. یہ ایک اور فنامنا، ایک اور ٹرم کا استعمال کیا خادم صاحب نے، کلاؤڈ برسٹ. ہم نے دیکھا کہ پچھلے 8-10 سالوں میں کلاؤڈ برسٹ کے واقعات بڑھ گئے ہیں، جس سے تباہی کے واقعات بھی زیادہ ہوئے ہیں. اور یہ جو گلاف ہے، یعنی کہ گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ، اس کے واقعات بھی بڑھ گئے ہیں. تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا تیزی سے بڑھتا ہوا ارض کا درجہ حرارت ایک وجہ ہے؟ ماحولیات کا خیال نہ رکھنا اس کی ایک وجہ ہے؟ بڑھتی آلودگی اس کی ایک وجہ ہے؟ اس سے پہلے اتنا کچھ تباہ کن واقعہ آپ کی نظر میں ہے جو جیسا ہم نے نیپال میں دیکھا؟ سر تھینک یو سو مچ. چونکہ گلاف فنامنا پچھلے کوئی 2000 سے دیکھیں تو گلگت بلتستان اور پورے پاکستان کے اندر 42 ٹائمز ریکارڈ کیا گیا ہے. اور یہ 42 ٹائمز جو ہے وہ مختلف ایریاز میں اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے. اگر آپ صرف گلگت بلتستان کے اندر پچھلے کوئی 2022 سے لے کے 2026 تک ہم صرف ایک حسن آباد نالے کو اٹھائیں تو وہاں پہ کوئی 20 سے 25 ٹائمز وہاں پہ گلاف فنامنا ایک ہی ایریا میں ہوا ہے. سو یہ جو ایکسلریٹ کر رہا ہے، اس کے مختلف ٹریگرنگ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. اس میں ایک تو جس طرح پہلے خادم صاحب اور پورے نثار صاحب نے یہاں پہ مینشن کیا کہ جس طرح کے ہمارے پاس ٹورزم ہے، جس طرح کے ہمارے پاس اس وقت ٹمپریچر جس طریقے سے بڑھ رہا ہے، اور ابھی بھی سپٹمبر کے مہینے میں بھی اس لیول کا پانی ہے نالوں کے اندر، اور میلٹنگ بہت زیادہ ہے گلیشیئرز کے اندر. گلیشیئر ریسیڈس کی آپ بات کر لیں تو وہ بہت زیادہ ہوئے ہیں. پچھلے دنوں بگروٹ کا میں نے وزٹ کیا تو بگروٹ میں جس گلیشیئر کے اوپر سے ہم کراس کرتے تھے وہ گلیشیئر اس وقت ختم ہے. سو اس فنامنا کی وجہ سے گلیشیئرز کے اندر جو لیکس بن رہے ہیں وہ لیکس پھٹ کے ایک بڑے لیک کا شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہ ایبرپٹلی کمیونٹی کی طرف آ جاتا ہے. تو یہ ایک گلاف سچویشن، اور یہ ہر جگہ ہے. جس طرح آپ اگر بلتستان کی آپ بات کر لیں تو وہاں پہ ارندو برالدو کی طرف آپ دیکھیں، ارندو کے گلیشیئرز کو آپ دیکھیں، پھر یہاں پہ آپ بشو کے گلیشیئرز کو آپ دیکھیں، پھر اندر آپ چلے جائیں تو مشبرم کی طرف کے گلیشیئرز کو پچھلے دنوں میں نے وزٹ کیا تو وہاں پہ جس طرح کے میلٹنگ ہے، یہ بیسیکلی میلٹنگ ہے، ہمارے ٹورزم ہے وہاں پہ. پھر سالڈ ویسٹ کی مینجمنٹ ہمارے پراپرلی نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ گلیشیئرز کی پراپر مانیٹرنگ ہمارے پاس سے نہیں ہو رہی ہے کہ جس جگہ پہ اگر اس کے مائکرو انوائرمنٹ کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. یہ میں آپ کو یہاں روک کر ایک سوال کرنا چاہوں گا رشید الدین صاحب. ہمارے پاس جو کیلکولیشنز تھیں 2024 تک وہ تو ہم نے ریوائز کی ہے. کوئی 7002 ہمارے پاس تھی کہ بھئی 7000 کے قریب ہمارے گلیشیئرز ہیں. اب جب ہم نے اس کو ریوائز کیا ہے تو تقریباً 13000 یہ گلیشیئرز ہیں ہمارے پاس ریوائز ہو کے جو فگر آیا ہے. بہت زیادہ بڑی تعداد ہے. ان کی پروٹیکشن اتنی ضروری ہے.
سر ہمارے پاس ایک تو EVK2CNR کے جو 24-25 میں انہوں نے کیا ہے، ان کے مطابق 13,032 گلیشیئرز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے. اس سے پہلے 2015 میں جو میٹ ڈپارٹمنٹ اور UNDP نے جو اسٹڈی کیا تھا اس کے مطابق 7,200 گلیشیئرز ہیں. اور یہ یہ دو اسٹڈیز کے بیسیکلی اس کے وہ کرکس ہیں. سر اس میں ایک کلیریفیکیشن یہ ہے کہ یہ جو اسٹڈیز پریویس تھی وہ اسپیسیفک گلگت بلتستان کی تھی، یہ اکراس پاکستان کی ہے، جس میں KPK بھی ہے اور AJK بھی ہے. یہ جو 13,000 گلیشیئرز ہیں اس میں KPK اور AJK کا جو ایریا ہے جیسے چترال میں بہت سارے اس کو بھی ایڈ کیا گیا. ٹھیک ہے خادم صاحب، واپس آپ کی طرف آئیں گے. یہ جو نوجوان طالبہ ہمارے ساتھ موجود ہے سمرا، اس سے بات کریں گے. سمرا، آپ کا تعلق خود اسکردو سے ہے، گلیشیئر سے آپ کی جو محبت ہے، آپ کی جو وابستگی ہے، آپ کا گھر ہے. آپ نے حال ہی میں ایک آرٹیکل لکھا جس میں آپ نے بتایا کہ کیسے ان گلیشیئرز کی پیوند کاری کی جا سکتی ہے. ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو آبویسلی ہم سب جیسے دیکھ چکے ہیں کہ جو شاکنگ امیجز اور ویڈیوز آئے ہیں نیپال سے، اور ایز اے ینگ ریزیڈنٹ آف گلگت بلتستان جس میں سب سے زیادہ نمبر آف گلیشیئرز پائے جاتے ہیں آؤٹ سائڈ آف پولر ریجن، ہم بہت زیادہ کنسرن اور فکر مند ہیں ہمارے علاقے کے لیے. اور جو چیز ہمیں سب سے زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ کیا ہمارے علاقے کو بھی اسی طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا فیوچر میں، اور کیا ایسے کیٹاسٹرافک فلڈز ہمارے علاقے میں بھی آ سکتے ہیں، اور یہ مین وجوہات کیا ہیں ایسے کیٹاسٹرافک فلڈز کی. تو ان سوالات کے جواب کے لیے ہمیں جو ہے نا ماضی اور حال کے واقعات کو بہت اچھے سے سمجھنا ہوگا، جن میں سے ماضی کا ایک واقعہ ہے کہ 11 میں جو واقعہ پیش آیا جس میں گلیشیئر کٹ کے 138 فوجی نوجوان شہید ہو گئے. اس سے قبل 2010 میں جو عطاباد جھیل کا واقعہ پیش آ گیا. اس کے بعد اس جولائی میں سپر فلڈز آئے اور اگست میں 2 واقعات پیش آئے، جن میں سے ایک واقعہ براڈ پیک پہ پیش آیا جہاں پہ ایولانچ کی وجہ سے 10 کوہ پیما ہلاک ہوئے. اور اگر آپ اس ایولانچ کی تصاویر کو غور سے دیکھیں تو یہ ایک آرڈینری ایولانچ نہیں تھا، اس میں سنو کے ساتھ ساتھ آئس بلاکس بھی کٹ کے آئے تھے. اور دوسرا واقعہ جو دریا ارندو میں پیش آیا جس میں پانی کے ساتھ ساتھ گلیشیئر سے آئس بلاکس کٹ کے آ رہے ہیں، اور ایسے مناظر گلگت بلتستان میں پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے. اور سائنٹسٹ اور انوائرمنٹل ایکسپرٹس کا کہنا بھی یہ ہے کہ جو نیپال میں ابھی ڈیزاسٹرس فلڈ ہوا ہے دیٹ از ڈیو ٹو گلیشیئر کولیپس اور آئس راک ایولانچ اور ڈیبری فلو کی وجہ سے یہ فلڈ آیا ہے. اور اس کے سائنس اگر ہم دیکھیں تو گلگت بلتستان میں آلریڈی ہمیں اس سمر میں اور پریویسلی ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ آئس بلاک کے جو سائنس ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کنٹینیوسلی. اور کل کی جو BBC کی رپورٹ تھی اس میں ایک انوائرمنٹل اینالسٹ کی ایک انالیسس یہ بھی تھی کہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو پرما فراسٹ ہے جو کہ سالڈ گراؤنڈ ہے جو ان پہاڑ اور گلیشیئرز کو جوڑ کے رکھتا ہے، اس کی میلٹنگ شروع ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو کیٹاسٹرافک فلڈز ہیں وہ سٹارٹ ہو گئے. اور یہ سچویشن گلگت بلتستان کے لیے بہت زیادہ الارمنگ ہے کیونکہ ہم آلریڈی اس سمر یہ سائنس دیکھ چکے ہیں کہ آئس بلاک پرما فراسٹ کٹ کے آ رہا ہے. اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ آپ نے میرے آرٹیکل کا ذکر کیا جس میں میں نے انڈیجنس پروسیس کا کہا تھا جس کو کہتے ہیں گلیشیئر گرافٹنگ. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ایک گلیشیئر سے آپ بہت بڑا آئس لے کے دوسرے میں اس کو گرافٹ کر دیتے ہیں. ایکچولی گلیشیئرز کو بڑھانے کا پروسیس ہے، لیکن ڈیو ٹو دا ریٹ جس پہ سنو میلٹ ہو رہا ہے اور کلائمیٹ چینج جس ریٹ سے بڑھتا جا رہا ہے، آئی تھنک اٹ ول بی افیکٹو ان فیوچر. اور NGOs نے اس کو اڈاپٹ کر کے آئس اسٹوپا کی شیپ میں کنورٹ کر دیا ہے تاکہ وہ سمر میں جو واٹر کرائسس اور واٹر شارٹیج ہے اس کو اوور کم کر سکے. بٹ گیون دا ریٹ at which climate is changing, it won't be effective for long. ٹھیک ہے سمرا، ہمارے ساتھ ہی موجود ہے کہ ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو خطرہ ہمارے سروں پر ہمارے شمال میں بیٹھا ہے ہم اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. ارلی وارننگ سسٹم کیا ہو سکتا ہے، کیسے اس کا نفاذ کیا جائے؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.